बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। आज 17 मार्च बरोज़ इतवार है। कल रात को इमरान खान से अडयाला जेल में एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई और उसके बाद सियासी मंजरनामे में क्या तब्दीली मतवक्को है, इस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब अल मशहूर बाऊजी साहब 8 फरवरी के बाद कहाँ गुमशुदा हैं और किस काम पे आजकल वो तवज्जो दे रहे हैं, कौन सा प्लान है जो वो चाहते हैं कि पूरा हो जाए और उसके बाद उनकी वाह और उनके हाथ में ताकत आ जाए, इस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाने वाले फैसल वावडा ने किसको वार्निंग दी है और किसको मशवरा, इस हवाले से इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि नवाज शरीफ साहब के जो 2 साहबजादे पाकिस्तान आए हैं वो एम ए नहीं आए। उसके पीछे एक राज है। वो राज ये कि वो चाहते हैं कि उनके अब्बा को यहाँ से वापस लंदन ले जाया जाए, जहाँ पर वो जो है आजकल जिस मंसूबे पर काम कर रहे हैं उसको पाया तकमील तक ना पहुँचाएं। अगर उन्होंने उस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाया तो उनकी बाजी और उनके चचा की हुकूमत जो है वो मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। इसके अलावा कल रात को जो इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है वो इंतहाई अहम मुलाकात थी। वो थी सीएम केपी से। अली अमीन गंडापुर साहब कल रात को मिले हैं इमरान खान साहब से। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही पंजाब की हुकूमत ने एक एडवाइजरी जारी की कि पंजाब के जो सिक्योरिटी के 5 जेलों के हालात हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं और इनमें विजिटर्स को नहीं जाना चाहिए। इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी लगाने का प्लान भी सामने आया, लेकिन 24 घंटे भी वो जो है मंसूबा कामयाब ना हुआ और मंसूबा जो है वो हवा में गुल हो गया। और उसके बाद इमरान खान साहब से मुलाकातें भी हुई और जो सिक्योरिटी के हवाले से चीज़ें मंजर आम पर आई थी कि 3 दहशतगर्द अफगानिस्तान से आए हैं जिनसे खुदकार असलहा और अडयाला जेल के जो है नक्शे बरामद हुए हैं। उस हवाले से भी कुछ सहाफ़ियों ने इंतहाई मशकूक किस्म के दावे किए थे। इसके बाद जो सीएम केपी के थे उनके हवाले से एक स्पेशल एडवाइजरी जारी की गई कि इनको इमरान खान से मुलाकात नहीं करनी चाहिए। पंजाब दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई। उसके बाद वो अचानक पार्लियामेंट हाउस आए थे, कौमी असम्बली का इजलास था, वहाँ गए, उन्हें गेट पर रोका गया था और जो कुछ हुआ वो लोग बेहतर जानते हैं। जो शहबाज शरीफ है उससे इनकी मुलाकात भी हुई थी और उसके बाद जो चीज़ें मंजर आम पर आई थी उसके बाद इमरान खान साहब ने जो मीडिया से गुफ्तगू की उन्होंने इंतहाई नापसंदीदगी का इजहार किया था और कहा था दुख हुआ है कि गंडापुर साहब ने जो तस्वीरें बनवाई हैं शहबाज शरीफ के साथ। इसके बाद उनको बुलाया गया, वो आज जो है वो इमरान खान से मिले। उसके बाद इमरान खान साहब ने क्या उनके कान खींचे या नहीं, इस हवाले से कन्फर्मेशन होना बाकी है। लेकिन जो खबर सामने आई वो आई बैरिस्टर सैफ साहब के नाम से। उनका कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात। अली अमीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म से मुलाकात के बारे में इमरान खान को तफसीली ब्रीफिंग दी। अली अमीन ने इमरान खान से अहम सियासी अमूर पर हदायत ली। मुलाकात के दौरान सेनेट इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा से नामों पर मुशावरत की गई। अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान से सेनेट इलेक्शन के लिए मंजूरी ली। इमरान खान ने वज़ीर आला केपी को हदायत की कि सूबाई हुकूक के लिए अपनी कोशिशें जारी रखें। अली अमीन गंडापुर ने आइंदा होने वाली SIFC इजलास के हवाले से भी मुशावरत की। इमरान खान ने शुमाली वज़ीरिस्तान में होने वाले हमले पर अफसोस का इजहार किया। सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल की बेहतरी के लिए हर किस्म के इक़दामात उठाने की हदायत की। इमरान खान ने वज़ीर आला को हदायत की सिक्योरिटी मामलात में सिक्योरिटी इदारों के साथ ताउन जारी रखें। इमरान खान ने सेहत कार्ड की बहाली और रमज़ान पैकेज के हवाले से खुशी का इजहार किया। इससे पहले जब दिन में उन्होंने गुफ्तगू की थी तो उन्होंने कहा था कि ये जो तस्वीरें सामने आई हैं शहबाज शरीफ के साथ अली अमीन गंडापुर साहब की, ये नहीं आनी चाहिए थी, उन्हें तस्वीरें नहीं बनानी चाहिए थी। और जिस काम के लिए वो शहबाज शरीफ को मिले हैं, सूबे के वाजिबुल अदा जो बकाया जात है उस हवाले से, तो उन्होंने कहा कि ये फेडरल गवर्नमेंट जो है वो धोखा देगी, शहबाज शरीफ साहब धोखा देंगे। और शहबाज शरीफ साहब ने भी जो बात की थी अली अमीन गंडापुर साहब से, उन्होंने यही कहा था कि IMF से मुज़ाकरात हो जाएं, ये मंसूबा ज़रा तकमील तक पहुँच जाए, बातें मुकम्मल हो जाएं, वादे मुकम्मल हो जाएं। अगर हमें 1.1 अरब डॉलर मिल जाते हैं तो उसके बाद जो आपके 1510 अरब वाजिबुल अदा रकम है हमारे ज़िम्मे वो हम अदा कर देंगे।
تو اس پر جو ہے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا، مجھے خدشہ ہے کہ شہباز شریف نے جو وعدہ کیا ہے کے پی حکومت سے وہ پورا نہیں ہوگا۔ یہ تو اب آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ عمران خان جتنی چیزوں کی پیش گوئی یا پریڈکشن کرتے ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم چیز سامنے آئی وہ تھے آج سینٹ کے نام۔ سینٹ کے نام جو پی ٹی آئی نے دیے ہیں ان میں مراد سعید کا نام سامنے آیا ہے، جن کے کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پر اظہر مشوانی صاحب کو رکھا گیا ہے۔ کے پی سے مراد سعید، فیصل جاوید خان، مرزا آفریدی، عرفان سلیم، خرم ذیشان، اعظم سواتی، ارشاد حسین، عائشہ بانو اور ربینہ ناز صاحبہ کے نام سامنے آئے ہیں۔ یہ وہی نام ہے جس کی لسٹ جو ہے فائنل تیار کی تھی، اپروول دی تھی عمران خان صاحب نے، جس کے بعد بے ایمانی کی گئی اور 3 نام جو ہیں وہ میں نے کل بھی ویڈیو کی تھی، شیر افضل مروت صاحب کی طرف سے 3 نام انہوں نے اضافی ڈال دیے تھے۔ اس کے علاوہ حامد خان صاحب نے بھی کچھ نام ایڈ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن پکڑے جانے کے بعد وہ نام جو ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں، کیونکہ پنجاب کے نام بھی اب سامنے آ گئے ہیں۔ پنجاب سے جنرل سیٹس پر حامد خان، زلفی بخاری، جن کے کورنگ کینڈیڈیٹ عمر سرفراز چیمہ یا کرنل اعجاز منہاج صاحب ہوں گے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، اور سب سے حیران کن چیز صنم جاوید خان صاحبہ، جو آپ کو یاد ہوگا تقریباً 10 ماہ سے جیل میں قید ہیں، جن سے ملنے کی اجازت تو دور، ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت جب ملی تو اس کے بعد کیا کچھ ہوا۔ پھر ان نے شہزاد فاروق صاحب جنہوں نے الیکشن لڑا تھا مریم نواز صاحبہ کے مقابلے میں، جو عباد فاروق صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں، جن کو اٹھا لیا گیا تھا، ان کے حق میں دستبردار ہو گئی تھی اور انہوں نے الیکشنز نہ لڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے بعد پی ٹی آئی نے پھر ان کی قربانیوں کو دیکھتے ہوئے اب انہیں ایک اور موقع دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے دوبارہ ان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے اور اب وہ ویمن سیٹ جو پنجاب سے ہوگی اس پر سینٹ کے لیے الیکشن لڑیں گی۔ یہ بہت خوش آئند چیز ہے کہ عمران خان صاحب جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کارکنوں کو نہیں بھولے۔ ان میں دیکھیں اب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، سرفراز چیمہ صاحب، جنہوں نے بہادری اور وفاداری کی مثال قائم کی ہے، ابھی بھی جیل میں ہیں۔ اس کے علاوہ اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ جانتے ہیں، فیصل جاوید کچھ دن پہلے ہی منظر عام پر آئے ہیں۔ اس کے علاوہ مراد سعید صاحب ابھی تک روپوش ہیں، وہ سامنے نہیں آئے۔ انہوں نے 2 سیٹوں سے سوات کی کاغذات نامزدگی جنرل الیکشنز کے لیے جمع بھی کرائے تھے، لیکن ان کے کاغذات جو ہیں مسترد ہو گئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے وڈرا کر لیا تھا اور اپنی جگہ پر دوسرے کینڈیڈیٹ کو موقع دیا تھا۔ اب عمران خان صاحب نے دوبارہ جو ہے انہیں موقع دیا ہے اور وہ سینٹ کے لیے نومینیٹ ہوئے ہیں کہ کے پی کی سیٹ پر وہ آئیں گے۔ یہ سب باتوں کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کی سٹوری میں نے آپ کو بتائی تھی کہ حسین صاحب کس لیے پاکستان آئے ہیں اور نواز شریف جو ہے وہ کس منصوبے پر کام کر رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ نہ ہی انہیں قبولیت ملی ہے اور نہ ہی مقبولیت۔ پیش منظر جو ہے اور پس منظر جو ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے بیٹے انہیں کہہ رہے ہیں کہ ابا جان سامان باندھیں تو چلو تہاڈا علاج دوبارہ لندن کرانے ہیں۔ وہ انہیں لینے آئے ہیں۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ اپنی والدہ کی وفات پر واپس وطن نہیں آئے تھے۔ اس کے علاوہ مریم نواز کے الیکشن جیتنے پر، اس کے سی ایم بننے پر بھی وہ وطن واپس نہیں آئے تھے۔ یہ اسپیشل کام کے لیے اب وہ وطن واپس آئے ہیں۔ اب وہ آئے ہیں جو نواز شریف صاحب جس منصوبے پر کام کر رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلو۔ نواز شریف صاحب جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف اور مریم نواز کی جو لگامیں ہیں، یعنی کہ پنجاب کی حکومت اور وفاق کی حکومت کے لگامیں جو ہیں ان کو وہ تھامے رکھیں اور اپنی مرضی سے انہیں ہانکتے رہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے وہ مسلم لیگ نون کے صدر بنیں۔ ان کی خواہش ہے کہ دوبارہ وہ جو ان کے پاس عہدہ تھا پارٹی کا، ویسے تو پرویز رشید صاحب کہہ چکے کہ کوئی ایسا عہدہ نہیں ہے جو ان کے شایان شان ہو، لیکن ان کے قائد جو ہیں وہ مسلسل اس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے مسلم لیگ نون کی صدارت کا عہدہ جو ہے انہیں واپس ملے اور وہ اپنی مرضی کے فیصلے جو ہیں وہ وفاق سے بھی اور پنجاب سے بھی کروائیں۔ لیکن مورخ جب تاریخ لکھے گا تو یہ سب کچھ جو ہے ان کا وہ تاریخ کے گندے نالے میں ڈال دیا جائے گا، کیونکہ پرویز رشید صاحب نے جو کہا تھا نا کہ جس نے ووٹ کو عزت دو کی تقریم کو ختم کیا، جس نے اس کے منافی کام کیا،
وہ ڈسٹ بن میں ڈال دیا جائے گا، تو پرویز رشید صاحب وہ ڈسٹ بن میں نہیں بلکہ تاریخ کے گندے نالے میں جائے گا۔ یہ تاریخ جو ہے نا بڑی ظالم چیز ہے، وہ کسی کو نہیں بخشتی۔ اس کے علاوہ سب سے اہم چیز کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جانے والے فیصل وابڈا صاحب۔ فیصل وابڈا صاحب انوار اللہ کاکڑ اور محسن نقوی نے آزاد حیثیت سے ماشاءاللہ سے سینٹ کے لیے اپنے نامینیشن پیپرز جمع کرا دیے ہیں۔ محسن نقوی صاحب کے ساتھ تو مسلم لیگ نون، کاف لیگ اور پیپلز پارٹی کے 3 تجویز کنندہ، تائید کنندہ ان کے ساتھ گئے تھے، اور انہوں نے ان کے ہمراہ جو ہے وہ جا کے اپنے نامینیشن پیپر جمع کرائے تھے۔ اس کے عمران نذیر، خواجہ عمران نذیر اس فوٹیج میں دیکھے جا سکتے ہیں، چودھری سالک صاحب اور جو گیلانی صاحب کے بیٹے ہیں وہ اس میں فوٹیج میں نظر آئے تھے جو ان کے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ حیران کن طور پر پہلے باتیں جب آئی تھیں انوار اللہ کاکڑ کو یہ جو حکومت سے نکلنے کے بعد سینٹ میں لائیں گے اور پھر چیئرمین سینٹ کی طرف لے کے جائیں گے، ان باتوں کو دوبارہ شہر اقتدار میں تقویت مل رہی ہے، کیونکہ انوار الحق کاکڑ صاحب نے آزاد حیثیت سے نامینیشن پیپرز جمع کرا دیے ہیں۔ ان کے پیچھے کس کی سپورٹ ہے وہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ان پر دست شفقت رکھے ہوئے ہے۔ اس کے علاوہ جو محسن نقوی صاحب ہیں ان پر تو 3 پارٹیوں کا ہاتھ ہے، اور گدڑ سگی ان کی بڑی تیز ہے۔ وہ آگے چل کے شاید کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ وزارت جو ہے داخلہ اس پر نہیں رکیں گے، مستقبل کے وہ پی ایم کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں۔ یہ یہاں پہ اسلام آباد میں اکثر ڈرائنگ رومز میں دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اور تیسرے کینڈیڈیٹ جو کہ ہے فیصل وابڈا صاحب، جن کے بارے میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں، وہ جب بولتے ہیں تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ طاقتور حلقے کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں اس وقت۔ وہ انہوں نے بھی جب یہ نامینیشن پیپرز سینٹ کے لیے جمع کرائے ہیں تو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی۔ میڈیا سے گفتگو میں سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ میں اسد زرداری کا بیٹا بنا ہوا ہوں، 100 سے زائد میری ان سے ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ٹین ڈبو پر جو ہیں وہ اپنے باپ کی تصویریں چھاپ رہی ہیں، اور پھر جو انہوں نے وارننگ جاری کیا وہ وارننگ جاری کیا انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے بعد ان کی پریشانیاں شروع ہو جائیں گی۔ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مدت پوری نہیں کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ہار جیت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں رکن قومی اسمبلی، وفاقی وزیر اور سینیٹر رہا ہوں، میں نے خود استعفیٰ دیا، کوئی استعفیٰ نہیں دلوا سکتا تھا۔ پہلے تو آپ نااہل ہوئے تھے ڈوئل نیشنلٹی پر، اور اس کے بعد جب آپ عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کرنے کے لیے تیار ہوئے تھے، اس کے بعد سپریم کورٹ سے اچانک آپ کی جو نااہلی تھی وہ ختم کر دی گئی تھی۔ تاریخ تو آپ ختم نہیں کر سکتے، جو ماضی ہے اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے، یہ تو آپ کا ماضی رہا ہے فیصل وابڈا صاحب۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا ہے کہ میرے خیال سے یہ حکومت 2-2.5 سال رہے گی۔ پہلے یہ کہتے تھے کہ 6 ماہ نہیں چلے گی، پھر کہتے تھے یہ 15 رمضان تک نہیں چلے گی، اس کے بعد کہتے تھے یہ 16 ماہ نہیں چلے گی۔ اب انہوں نے نا اس کی ڈیوریشن بڑھا دی اور اب وہ کہتے ہیں کہ 2-2.5 سال یہ حکومت چلے گی۔ پاکستان کے انتخابات میں خرید و فروخت ہوتی ہے، میں نہیں کہہ سکتا کہ اس بار خرید و فروخت نہیں ہوگی، تو یہ ڈکی چھپی بات ہی نہیں ہے۔ اسلام آباد میں جو بہت پہنچائے ہوئے صحافی ہیں، جن کے پاس اندر کی خبریں ہوتی ہیں، جن کے پاس جو واقفان حال ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت سینٹ کی سیٹ کا ریٹ جو چل رہا ہے وہ 1 ارب روپے سے کراس کر چکا ہے۔ تو جس کے پاس 1 ارب روپیہ ہے اسے سیٹ ملے گی، اس کے بغیر وہ نہیں خرید پائے گا۔ فیصل وابڈا نے کہا کہ 3 عہدے جب مجھے کم عمری میں مل سکتے ہیں تو تجویز کنندہ اور تائید کنندہ بھی مل سکتے ہیں۔ الیکشن میں اس لیے حصہ نہیں لیا کیونکہ حکومت کی مدت اتنی نہیں ہے۔ تو حکومت کی مدت اتنی نہیں ہے تو آپ کو ووٹر بھی تو ڈھونڈنا پڑے گا یا کوئی پارٹی جوائن کرنی پڑے گی۔ یہاں پر تو ہے وہ جو خفیہ ہاتھ ہے وہ کام دکھا دے گا، کیونکہ خفیہ ووٹنگ ہوگی اور سینٹ کی سیٹ جس نے جتنا مال لگایا ہوگا اس کو مل جائے گی۔ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا جس کی طرف عمران خان نے ابھی کل میڈیا سے گفتگو کے دوران کہا تھا کہ گیلانی صاحب کی ویڈیوز موجود ہیں جب انہوں نے ووٹ خریدے، ان کے بیٹے جو ہے انہوں نے پیسے بانٹے، لیکن ثبوت سامنے ہونے کے باوجود کسی پاکستان کی عدالت نے اس پر ایکشن نہیں لیا تھا۔ وہ سینیٹر بھی بنے، پھر انہوں نے سینیٹرشپ چھوڑی، ایم این اے بنے، پھر انہوں نے زرداری صاحب کو ووٹ دیا، پھر انہوں نے ایم این اے شپ چھوڑی، اور اب دوبارہ وہ جو ہے وہ سینٹ میں پہنچ گئے ہیں۔ اور اب سینٹ چیئرمین کے لیے انوار اللہ کاکڑ اور ان کے درمیان رساکشی ہوگی، اور جو زیادہ طاقتور ہوگا، جس پر بھاری ہاتھ ہوگا، وہ سینٹ چیئرمین بن جائے گا۔ اس کے علاوہ فیصل وابڈا صاحب نے کہا ہے کہ مجھے سچ بات کرنے پر پارٹی سے نکالا گیا تھا۔ میں پارٹی سے اس وقت نکلا جب پی ٹی آئی آسمان پر تھی، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اہل ہونے کے بعد استعفیٰ دیا تھا۔
فیصل وابڈا کا کہنا ہے کہ میں اسد زرداری سے 1000 دفعہ ملاقات کروں، مریم نواز جو ہے وہ بزدار 2 ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ آج بھی عمران خان سے گزارش ہوگی، یہ وہ مشورہ دے رہے ہیں اب عمران خان کو، پہلے انہوں نے دھمکی دی ہے مریم کو بھی، مریم نواز کو بھی، اور علی امین، 2 سی ایم جو ہیں پنجاب کے اور کے پی کے، ان کو انہوں نے دھمکی دی ہے، اور قیدی نمبر 804 کو اب وہ مشورہ دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مولا جٹ کی سیاست چھوڑیں، جمہوری راستہ نکالیں، 9 مئی میں ملوث ملزمان کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔ بالکل نہیں کیا جانا چاہیے، پورا پاکستان اور عمران خان کا یہ ماننا ہے کہ 9 مئی کے ملزمان کو سزا ہونی چاہیے، جنہوں نے قانون ہاتھ میں لیا، جنہوں نے سیکیورٹی اداروں یا حساس عمارتیں جو ہیں ان پر حملہ کیا، سی سی ٹی وی ان کی فوٹیج لائیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں، لیکن ابھی تک کسی عدالت نے انہیں سزا نہیں سنائی۔ موسٹ آف دی لوگ جو ہے اس میں جو لوگ ہیں وہ ابھی تک اپنے منتظر ہیں کہ ان کو انصاف فراہم کیا جائے۔ کتنی خواتین ہیں جو جیلوں میں بند ہیں، 103 لوگ جو ہیں وہ ملٹری کورٹس کے ٹرائل بھگت رہے ہیں، لیکن ابھی تک کسی کا کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا۔ تو جو فیصل وابڈا صاحب ہیں، آپ کی وارننگز اور آپ کے مشورے جو ہیں وہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھے کہ لوگ ان کا کان دھرتے ہیں یا نہیں۔ قیدی نمبر 804 کے بارے میں تو ابھی تک یہی کہا جا رہا ہے کہ نہ وہ ٹوٹا ہے نہ وہ جھکا ہے، وہ ابھی تک ڈٹ کے کھڑا ہے، وہ ابھی بھی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے کے اسی جذبے کے ساتھ وہ کھڑا ہے۔ آپ نے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ کیا، پارٹی توڑی، نشان چھینا، الیکشن چوری ہوا، سیٹیں چوری ہوئی، اور اب ریورسل جو ان کا مینڈیٹ ہے اس پر کام جاری ہے، اور اب جو ہے وہ سینٹ کا الیکشن چھیننے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ سب معاملات کیسے انفولڈ ہوتے ہیں، ان کی وارننگ پر کوئی کان دھرتا ہے کہ نہیں، اور ان کے مشورے کو عمران خان صاحب مانتے ہیں کہ نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ فی الحال مجھے اجازت دیجیے، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔